आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जारी जद्दोजहद, सियासी कशमकश और चपखलिश में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमादी की नाकामी के लिए वो डट गए हैं, आखिरी वक्त तक वो लड़ेंगे, इस्तीफ़ा वो नहीं देंगे। आज उसका उन्होंने एक बार फिर बरमला इजहार किया और अपने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, लेकिन उसके लिए अभी वक्त नहीं आया है। वो ट्रम्प कार्ड क्या है? यकीनन ये कहा यह जा रहा है कि ये एक सियासी तौर पे तहलका मचा देने वाला अमल होगा। वज़ीर आज़म हाउस में आज सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मेरे सरप्राइज़ कार्ड अभी आना बाकी हैं। वोटिंग से एक दिन पहले मेरा सरप्राइज़ कार्ड सामने आएगा। गोया कि वो 27 मार्च को जिस बड़े जलसे का ऐलान किया है PTI ने, वहाँ पर वो इसका ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने सवाल किया, क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफ़ा दे दूँ और क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूँ? आज वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा चौधरी निसार अली खान से मुलाकात का इतराफ़ किया। इसे एक बड़ी सियासी पेशरफ्त उन्होंने भी करार दिया, खुशाइंद करार दिया और यकीनन चौधरी निसार का दोबारा सियासत में मुतहर्रिक होने का अगर फ़ैसला हुआ है और वो PTI ज्वाइन करें या वो इमरान खान को ज्वाइन करें, तो यकीनन ये पाकिस्तानी सियासत के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर होगी और यकीनन ये असरअंदाज भी होगी मौजूदा सियासी माहौल में। लेकिन बहरहाल इस सियासी मकमसे से निकलने के लिए, मुल्क को इस सियासी जंजाल से आज़ाद होने के लिए पाकिस्तान के जो कलीदी फ़रीक़ैन हैं इस पूरे मामले में उन्हें बड़ा दिल दिखाना होगा, उन्हें हिम्मत करनी होगी, उन्हें अपनी ज़ाती अनाद और को छोड़ना होगा और यकीनन कुर्बानी से काम लेकर इस मसले का हल ढूंढना होगा। क्योंकि ये जंग अब सिर्फ सियासत की जंग नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत की बका की जंग बन गई है। पाकिस्तान पहले ही IMF प्रोग्राम में है, मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तानी मईशत इस वक्त शिकंजे में नज़र आती है। मुल्क में सियासी तलातुम जिसके दौरान तकरीबन 5-6 महीने के अंदर 3 से 4 हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, उसके अपने असरात हो सकते हैं। इसके अलावा आइनी इबामात सामने आ सकते हैं। वो पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान के कारोबार के, यहाँ पर जो सरमायाकारी का माहौल है उस पर बेपनाह असर डालेगी और इसलिए ज़रूरी है कि सूरत हाल को समेटा जाए, इसको बिखरने से बचाया जाए और इसके लिए यकीनन ख्याल यही है कि इसके लिए सबसे बड़ा किरदार जो है वो इमरान खान को अदा करना होगा। इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे कशीदा मामला है, जो सबसे सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है, कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के जानशीन की हैसियत से किसी ऐसे शख्स का तयन ना करें या अपनी इस ख्वाहिश को अगर वो कभी थी उस पर अमल ना करें जिसमें कि वो शायद एक मुतनाज़िया शख्सियत को जनरल बाजवा का यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से जानशीन बनाना चाहते हैं। इसे उन्हें तर्क करना होगा। ख्याल यही है, इत्तलात ये है कि वो अब इस बात पर ज़्यादा मुसर नहीं हैं। इसके साथ ही ये बात भी ज़रूरी है कि पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करना होगा। इसके बारे में भी इत्तलात ये आई है कि अब ऐसा लगता है कि वो इस तरफ माइल है और ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि ऐसा हो जाए। जिस चीज़ की भी एक और बड़ी शदीद ज़रूरत है वो ये कि उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करनी होगी। पाकिस्तान के जो बहुत ही बुनियादी कलीदी मसाइल हैं, एक मईशत के हवाले से, ख़ास तौर पे नैब के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान के जो निचकारी के मामलात हैं या पाकिस्तान के जो दूसरे ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी के हवाले से मामलात हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि वो मेरी इत्तलात के मुताबिक कि वो अपोजिशन से तो बात कर लेंगे, लेकिन वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं आते, शहबाज शरीफ के साथ बैठने के लिए वो तैयार नहीं हैं। यकीनन ये उनकी ज़िद है या उनकी इसमें अना है, लेकिन बहरहाल ये मसले का जो हल है उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। आज मैंने इसका इजहार किया था एक वीलॉग में और जिसका जिक्र भी रहा है। आज वज़ीर आज़म जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो इस पर उनसे सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आपको इस वीलॉग का एक हिस्सा सुनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को 4 एक्शन लेने होंगे। नंबर 1, इमरान खान इस शक को फौरी और हतमी तौर पर ज़ाहिर करें कि जनरल बाजवा का जानशीन व मारूफ मुतनाज़िया शख्सियत को नहीं बनाएंगे। नंबर 2, फौरी उस्मान बुज़दार का नेमुल बदल तराश करे। नंबर 3, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कलीदी कौमी मसाइल ख़ास तौर पर चार्टर ऑफ इकॉनमी, इलेक्शन, नैब इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दे। नंबर 4, अपोजिशन रहनुमाओं के नैब FIA तहक़ीक़ात केसेस मदाखलत से आज़ाद करे, नैब अदालतों को आज़ादाना फ़ैसले करने दे। पाकिस्तान बचाओ तहरीक में अपोजिशन और जवाब में
اس کی لیڈرشپ کو تحریک عدم اعتماد واپس لینی ہوگی۔ ملک کی سب سے بااثر شخصیت جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کی شمولیت کے بغیر یہ تمام ناممکن ہے۔ آج میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوریوں کی بات کو مسترد کیا اور کہا کہ نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی۔ عمران خان نے صحافیوں سے معلوم کیا کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر اپنی توہین کروں کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ قومی مجرموں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ عدم اعتماد والا میچ میں جیتوں گا۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا اور اپوزیشن کو صبح معلوم ہوگا کہ ان کے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ڈٹرمنٹ ہے عمران خان کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ میچ وہ جیتیں گے۔ بہرحال کیا ہونا ہے اس کے لیے آئندہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شامی صاحب بہت ہی تجربہ کار مبصر بھی ہیں سیاسی امور کے۔ بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر جیسے کہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، پارٹی از اوور، یہ کھیل ختم ہونے والا ہے، کیا آپ کا بھی یہ تاثر ہے کہ واقعی اب یہ آخری ایکٹ ہے اس کھیل کا؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اقتدار اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اقتدار اگر عمران خان صاحب کا ختم بھی ہو جائے تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، اور وہ ایک مضبوط لیڈر کے طور پر حزب اختلاف کے ابھر سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو بار بار ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی نقطۂ عروج کو پہنچی، اور جو حکمران تھے وہ بر وقت فیصلے نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کو دیکھ لیں، ان کو انہی سیاست دانوں نے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو شکست خوردہ قرار دیتے تھے، وہ مسترد کردہ لوگوں کا سمجھتے تھے، انہی نے اکٹھے ہو کر ان کو ناکو چنے چبوا دیے، اور جب انہوں نے ان سے مصالحت کی تو ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا تھا، ان کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی، ان کی اپنی اسمبلی میں وہ اپنی ترمیمات پیش نہیں کر سکے جو دستور میں کرنا چاہتے تھے، اور پھر انٹرونشن ہوئی اور وہ ساری بساط لپیٹ دی گئی۔ اور بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں، وہ نئے انتخابات پر تیار ہو گئے، پی این اے جو ہے ان سے مذاکرات شروع ہو گئے، اور کبھی وہ باہر چلے گئے بیرون ملک، اور ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہے اور وقت ضائع ہوتا رہا، حتیٰ کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اب یہ جو بر وقت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے حکمرانوں کی، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور خان صاحب جہاں کھڑے ہیں آج آ کے، ان کو بھی بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن شامی صاحب یہ جو مثالیں آپ نے دی، یہ مثالوں میں تو اس کا جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی۔ اگر اس وقت جو ہے جو نوشتہ دیوار ہے اس کو نہیں پڑھا گیا تو اس کے نتیجے میں جمہوریت کی بساط جو ہے لپیٹ دی گئی۔ اس قسم کا، اس انداز کا تجربہ جو ہے اس کی نظیر کتنی ملتی ہے؟ اس سے پہلے 58-2 بھی تھا، صدر جو تھا وہ بساط لپیٹ دیا کرتا تھا، مگر پچھلے 10 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ سدھر گیا تھا۔ یہ 5 سال کی پیپلز پارٹی نے حکومت کی، پھر نون لیگ نے کی، مسائل بے پناہ ہے اس دوران، لیکن یہ بات سدھر گئی تھی۔ لیکن اب ہم یہ بالکل نئے ماحول کے اندر جا رہے ہیں جس میں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، اپنی مدت پوری نہ کرے، اور اس کے لیے تاریخ کا پہلا تجربہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے کریں۔ اس میں رسک تو بہت ہے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کی انٹرونشن جو ہے اس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جنرل ضیاء الحق نے جب اقتدار سنبھالا تو اس سے پہلے سقوط ڈھاکہ ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان میں ہم کو سیٹ بیک ہوا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اب فوج کبھی برسر اقتدار نہیں آئے گی اور کبھی کوچہ اقتدار کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن جو محاذ آرائی اتنی بڑھ گئی اور سیاسی طاقتیں جو تھیں ایک دوسرے سے اس طرح الجھیں، اس طرح گتھم گتھا ہوئیں کہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے
کہ وہ ماشاء اللہ کو خوش آمدید کہیں. اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. اگر سیاستدان آخری حد تک چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تو پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے. بہرحال اب اس وقت آپ دیکھیں 58(2) نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تو ان کو گھر جانا پڑا. اب تو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے. اب تحریک عدم اعتماد اگر منظور ہو جاتی ہے پھر تو اور بات ہوگی. لیکن جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی جو اپوزیشن ہے اس کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ سرپرائز دیں گے تو پھر تو یہ ایک اور صورتحال پیدا ہو جائے گی. جو الزام وہ اسی ماحول میں شامی صاحب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. چودھری نثار علی خان صاحب ایک بہت بڑی فگر ہے پاکستان کی سیاست کے, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ساری زندگی انہوں نے نون لیگ کے اندر گزاری ہے. اگر جیسے کہ خان صاحب نے بتایا اور ابھی ایک تھوڑی دنوں پہلے ان کا پرسوں ترسوں ایک بیان بھی آیا کہ وہ اب سیاست میں آنے کی سوچ رہے ہیں. کچھ ایسا لگا کہ وہ سیاسی تنہائی سے نکلنا چاہتے. اور اگر مثال کے طور پہ وہ, میں صرف ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, فرضیہ کہ اگر وہ واقعی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ نامزد ہوتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے, تو یہ کتنا بڑا بھوچال ہوگا پنجاب کی سیاست کے لحاظ سے اور اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کرنے کے حوالے سے. خان صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چودھری نثار علی جو ہیں بڑے ایک باوقار اور باکردار جو ہیں سیاستدان ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے. اور لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مجھے مسلم لیگ نون کے اندر وہ کوئی مؤثر نظر نہیں آ رہے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کو سارے دھڑے قبول کر لیں گے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. اگر تو جو عمران خان صاحب نے آج اشارہ دیا ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے, اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی پھر تو یقیناً ایک نئے امکانات روشن ہو جائیں گے. لیکن موجودہ صورتحال میں چودھری نثار علی صاحب کا آنا ایک دھماکہ تو ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے تو یقیناً لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوگی. لیکن وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں گے یا لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے, اس بارے میں کہنا جو ہے بہت مشکل ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, جس کے بعد ہم اپنی موجودہ سیاسی صورتحال میں اس مقبضے پہ اس جنجال سے پاکستان کو کیسے آزاد کرائیں, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ملک میں جاری سیاسی دھینگا مشتی جس کے اثرات پاکستان میں موجودہ دور میں بھی ہو رہے ہیں. معیشت سب سے بڑی اس حوالے کی اس معاملے میں وکٹم ہے. سب سے زیادہ مسئلہ کاروبار کو, تجارت کو, سرمایہ کاری کو ہوتا ہے. مارکیٹس اس میں بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہیں اور یقیناً یہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان IMF پروگرام سے گزر رہا ہے, وہ اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. اور یقینی طور پہ سیاسی بحران اور پھر آئینی مسائل وہ بھی بہت ہی زیادہ ابہام ہے. اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو نہ جانے یہ معاملہ کتنا طول کھینچے گا, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. اس موضوع پہ ہماری بات جاری ہے نامور ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب مجیب الرحمان شامی سے. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ جو بھی ان کی جیب میں پتہ ہے یا ان کے پاس جو بھی ان کے پاس جو بھی اس وقت گیدڑ سنگھی ہے, وہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ بساط الٹ دیں گے وہ اس تحریک عدم اعتماد کی, چاہے وہ نمبرز کے حوالے سے کرے یا وہ ان کے پاس کوئی اور اس سلسلے میں حربہ ہے یا کوئی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی جیسے میں نے کہا گیدڑ سنگھی ہے. لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ان کو اس بات کی ان کا یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. آئندہ ہفتے ان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف پوسچرنگ ہے؟ آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے یہ پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے, کیا یہ بساط ہفتے 10 دن میں الٹ جائے گی؟ دیکھیں خان صاحب, اگر اپوزیشن کی صفوں میں درار پڑتی ہے تو ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے, اور دوسرے یہ کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کی وجہ سے ووٹ دینا مشکل ہو جائے ان ارکان کے لیے جو منحرف ہیں پی ٹی آئی کے. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت تو مجھے نظر نہیں آ رہی جس سے بساط
کو الٹ دیا جائے. اور آپ دیکھیں خان صاحب جو ہیں, ہماری جو پی ٹی آئی ہے اس میں کم و بیش 51 ارکان ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا, اور وہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے, اور 5 تو ان میں ایسے ہیں جو آزاد الیکشن لڑے تھے, الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں بہت سو کو, تو یہ تو ان کی ایک حیثیت اپنی رہے گی, اور ان کو ساروں کو ون اوور کرنا بہت مشکل ہوگا. ہاں اگر آپ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہ سنبھال سکے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا. بات جو بھی صورت ہو, میرا خیال ہے کہ اب انتخابات جو نئے ہیں وہ دستک دے رہے ہیں ہمارے دروازے پر. گویا آپ اب بھی آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ بساط الٹتی ہے تو پھر یہ کوئی ایک طویل مدتی حکومت نہیں ہوگی, یعنی کہ اگلے 1.5 سال کی حکومت نہیں ہوگی, یہ جلد از جلد اس میں انتخابات کال کر لیے جائیں گے اور یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہوگی. مہینے 2 مہینے نہ بھی ہو, کچھ اس سے زیادہ وقت بھی ہو جائے تو انتخابات کے بغیر بات بنے گی نہیں, اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کا بوجھ جو ہے آنے والی حکومت زیادہ دیر اٹھا نہیں سکے گی, بلکہ اس کی پوزیشن جو ہے بالکل مختلف ہو جائے گی. وہ حکومت ہوگی اور خان صاحب اپوزیشن ہوں گے. تو یہ میرا خیال معاملہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے. اور اگر عمران خان خود انیشیٹو لیتے اور لوگوں کے پاس جاتے, الیکٹریٹ کو اپیل کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب بھی ان کو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسی صورت کرنی چاہیے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے اور وہاں فیصلہ ہو جائے. اس میں ضد جو ہے یا انا جو ہے یا اپنی بات پر اصرار جو ہے اس سے کوئی گرہ کھلتی نظر نہیں آ رہی, بلکہ گرہ جو ہے دوسری, تیسری, چوتھی لگتی چلی جائے گی. کیا آپ کو اپوزیشن میں اس قسم کی گنجائش نظر آتی ہے, یا اپوزیشن آج جس اثر میں ہے اور وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ اب اس کو کوئی شکایات نہیں ہے, تو وہ معاملہ اگر اثر انداز ہو تو اپوزیشن اکوموڈیشن کے لیے تیار ہوگی کسی فارمولے کے لیے؟ اپوزیشن کا مطالبہ بھی نئے انتخابات ہی کا رہا ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ نئے انتخابات ایسے ہوں کہ ان میں کوئی مداخلت نہ ہو سکے. اور میرا خیال اب تو ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ بڑے منصفانہ اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں جن کو فریقین قبول کریں اور ان پہ اعتراض نہ کر سکیں. تو میرا خیال اس کی طرف بڑھنا چاہیے. غیر یقینی کو جتنا آپ زیادہ وقت دیں گے اور زیادہ صورتحال جو ہے الجھائیں گے, اس میں پھر آپ کے اپنے ہاتھ بھی جو ہے خالی رہ جائیں گے. اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ عمران خان خود تو اب الیکشن نہیں کال کر سکتے نا شافی صاحب, کیونکہ عدم اعتماد کی قرارداد داخل ہو چکی ہے. اب ان کے پاس یہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے. یہ بات تو درست ہے, لیکن اگر وہ اس پہ تیار ہو جائیں تو میرا خیال اپوزیشن سے معاملہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ الٹیمیٹلی تو پھر انتخابات ہی مطلوب ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے ناکام ہو جاتی ہے تو بھی خان صاحب کے لیے بہتر آپشن یہ ہوگا کہ وہ انتخابات کی طرف چلے جائیں اور لوگوں سے رجوع کریں. یقیناً یہ ایک آپشن ہے جو کہ اس پورے مسئلے کا حل ہے کہ سب مل کے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں اور ہنسی خوشی تیار ہو جائیں اور الیکشن کی طرف جائیں, اور پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. ہاں جی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا, اور یہی بہتر راستہ ہے. اور اس میں اب میرا خیال ہے کہ کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے اور فریقین میں سے کسی کو بھی. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد یہ سیاسی موضوع پر اور اس سیاسی ماحول پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور آج کا قضیہ جس نے کہ اس سب کو دبا دیا وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ان کے حالیہ منحرفین کیس کے معاملے میں جو ان کے فیصلے رہے ہیں اس کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان کو خط لکھا ہے اور وہ مشتہر بھی ہوا ہے, اور اس کی کاپیز انہوں نے ساری بارز کو بھی بھیجی ہے, میڈیا کو بھی مل گئی, اور اس نے سپریم کورٹ میں ایک نئے بحران کو جنم دے دیا ہے. وہاں کی صورتحال اب سیاسی, معاشی اور پاکستان میں ایک عدالتی معاملہ بھی ہے, ایک عدالتی بحران بھی ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی بات ہوگی پروگرام کے اگلے حصے میں. موجودہ دور میں ملک سیاسی اور معاشی بحرانی کیفیت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کی تاریخی آزمائش کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے.
سپریم کورٹ کے لیے سخت امتحانی لمحات ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منحرفین سے متعلق صدارتی ریفرنس اور عدم اعتماد سے پہلے ممکنہ تصادم کے خلاف پٹیشن کی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ایک غیر معمولی خط میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کو بذریعہ ایک خط میں اس حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آئینی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو کیسے یکجا کر دیا گیا۔ ساتھ ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے خط میں شکوہ بھی کیا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ میں سینیورٹی لسٹ میں چوتھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے ججز شامل ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کہا کہ سینیورٹی ملحوظ خاطر نہ رکھ کے آپ نے سابق چیف جسٹس صاحبان کی روایات کو نظر انداز کیا ہے۔ اب سوال اہم ہو گیا ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں ایک بار پھر حکمرانی کا انحصار قائم ہو رہا ہے یا معاملہ محض آئین کی تشریح اور معمول کی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے؟ بادیون نظر میں بینچ پر قانونی اور نظریاتی تقسیم کے تاثر نے اس پہلو کو مزید سنگین کر دیا ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ریاست اور حکومت سے چپقلش کی پرانی تاریخ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے متعدد اہم مقدمات میں کلیدی فیصلے اور دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔ وہ میمو گیٹ کمیشن، سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن کے سربراہ رہے، فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا اور اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کی نظر ثانی اپیل میں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی وکالت کی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے مسلسل 3 سابق چیف جسٹس صاحبان سے تعلقات کشیدہ رہے اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی ان کا اختلافی پہلو کوئی راز کی بات نہیں۔ بظاہر جناب جسٹس فائز عیسیٰ اپنے ادارے کے سربراہان پر ہی چارج شیٹ پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے مگر بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 18 ماہ بعد چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے، مگر اہم بات یہ ہے کہ کئی برسوں سے ان کی اپنے چیف جسٹس صاحبان سے الیک سلیک کوئی خوشگوار نہیں رہی۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے نائب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی 7 رکنی بینچ اور پھر نظر ثانی کی اپیلوں کی 10 رکنی بینچ کی سربراہی کر چکے ہیں۔ اس کیس کی سماعتوں کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ کے دلائل میں تلخی اور ناگواری نمایاں رہی۔ نظر ثانی اپیل میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل نہیں تھے، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک کیس میں از خود نوٹس لینے کی کارروائی کو جسٹس عمر عطا بندیال کی لارجر بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی حمایت کرنے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس تعیناتی کی مخالفت کرنے والے اراکین میں شامل تھے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے۔ پچھلے سال فروری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے سے متعلق اخباری خبروں پر نوٹس لیا تھا، جس پر بعد میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی نیا بینچ بنا تھا۔ بینچ نے دوسری سماعت میں ہی خبر کی تردید کے بعد کیس کو نمٹا دیا تھا اور فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے قرار دیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلق مقدمات کی سماعت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ کیس میں مزید تحقیقات کے بجائے ایک جج کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا۔ اس سے قبل جولائی 2020 میں اپنے کیس سے متعلق اضافی درخواست میں جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سمیت سپریم جوڈیشل کونسل کے کنڈکٹ کو بدنیتی پر مبنی اور غیر شفاف قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ان سے استعفیٰ لینا چاہا۔ مئی 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آرٹیکل 184(3) سے متعلق ایک کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات پر مبنی نوٹ میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس کی مداخلت بینچ سے اٹھ کر چلے جانے اور دوبارہ بینچ تشکیل دینے سے نظام کی شفافیت کو نقصان پہنچا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ہی رنجش نہیں ہے بلکہ حکومت اور ریاستی اداروں سے بھی ان کا نزاعی تعلق ہے۔ اثاثوں سے متعلق صدارتی ریفرنس کے بعد اس تناؤ میں مزید اضافہ ہوا، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بذریعہ خطوط اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ پچھلے 3 سال کے دوران معزز جج اور ان کی اہلیہ کے 10 خطوط میڈیا پر آ چکے ہیں۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال کو آرٹیکل 63A کی تشریح
اور سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن پر سماعت کرنے والے بینچ پر تحفظات سے پہلے اس سال جنوری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو ایک خط لکھا تھا جس میں مشورہ دیا ہے کہ ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار متعین کیا جائے تاکہ پسند ناپسند کی بدگمانیوں کو دور کرنے میں مدد ملے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا کہ قانون میں یہ نہیں لکھا کہ چیف جسٹس تنہا ججز کی نامزدگی کر سکتے ہیں۔ اس سال جنوری میں ہی جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وفاق اور سندھ حکومت کو خط لکھ کر متنبع کیا تھا کہ کچھ افراد نے ان کے گھر میں داخل ہو کر ہراساں کیا اور دھمکیاں دیں۔ پچھلے سال اگست میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا تھا جس میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق از خود نوٹس کیس کے دائرہ اختیار اور بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ جون 2021 میں جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آئیں ہم ٹی وی پر براہ راست اپنی آمدنی، اثاثوں اور ٹیکس کے ریکارڈ پر بات کریں۔ اپریل 2021 میں محترمہ سرینا عیسیٰ نے صدر مملکت کے نام خط میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن کی تجاویز پر عمل درآمد نہ ہونے کو قرار دیا تھا۔ پچھلے سال فروری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے ایسے بینچ کے فیصلے پر سوال اٹھایا تھا جس میں وہ خود بھی شامل تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ مجھے دستخط کر کے اتفاق یا اختلاف کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ پچھلے سال فروری میں ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو بھی ایک خط لکھا تھا اور کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی۔ نومبر 2020 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے صدر مملکت عارف علوی کے نام ایک خط میں الزام لگایا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو ان کی منی ٹریل اور جائیدادیں خریدنے کے لیے فنڈز کے ذرائع کے بارے میں پوچھنے پر مجبور کیا گیا۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ بطور استاد میں اپنے شاگردوں کو بتاتی ہوں کہ غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس سے قبل جون 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی تفصیلات جاننے کے لیے صدر پاکستان کے نام 2 خطوط لکھے تھے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا وزیر اعظم عمران خان کے نزدیک اپنی بیویوں اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانا لازم ہے؟ بلا شبہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس گلزار احمد تک پاکستانی عدلیہ کی تاریخ نے کئی نشو و فراز دیکھے ہیں۔ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ان کے برادر ججز نے ہی گھر بھجوا دیا تھا، جبکہ مشرف دور میں جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے بعد ان کے ساتھ جج جناب جسٹس ڈوگر نے ایمرجنسی کو جائز قرار دے دیا تھا اور چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تھا، مگر شاید ہمارے نظام انصاف نے تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ 3 ماہ قبل آصبہ جہانگیر کانفرنس پہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور معافی کا طلبگار بننا ہوگا۔ Pakistan may be the only country in the world whose judiciary has played a major role in determining the course of democracy. We need to reflect, admit and accept our mistakes, set aside our arrogance and delusions, seek forgiveness and promise never to violate the Constitution again. Only then there is the possibility of being forgiven by the people. We are there because of the people. People are not there because of us. ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں غیر معمولی صورتحال اور ایک بہت ہی کشیدہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماضی اور پھر حال بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے جو کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت پہ بات کرتے ہیں عدالتی امور کے، قانونی امور کے نامور سینئر صحافی حسنات ملک ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ حسنات ملک صاحب، ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان گو کہ کئی ہفتے سے، بلکہ جب سے جسٹس عطا عمر بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے، ایک سکوت تھا اور چیزیں کیسز نمٹائے جا رہے تھے اور کسی قسم کے کسی تنازع میں سپریم کورٹ کی کوئی ریمارکس، کوئی فیصلہ، کوئی کارروائی نہیں آ رہی تھی، مگر اس نے تو اس پوری صورتحال نے ہلا کے رکھ دیا۔ اگر یہ خط خفیہ رہتا اور جج صاحب اس کو کاپی نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو اور یہ سائملٹینیسلی میڈیا میں نہیں آتا تو شاید اتنی بڑی صورتحال نہیں ہوتی، لیکن شاید جج صاحب دانستہ طور پہ چاہتے تھے کہ اس کا یہ مشتہر بھی ہو۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ان کے کنسرن میں بھی بجا بھی ہوں کہ جو ان کے حوالے سے جو ان کی اپریہنشنز ہیں، آبجیکشنز ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ خط لکھا گیا اور جس میٹر میں لکھا گیا،
اس میں بہت سے جو ان کے حامی وکلاء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مناسب ہوتا کہ وہ خود یہ لیٹر نہ لکھتے۔ ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے میں اچھے معاملات بیک گراؤنڈ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائزہ کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئیں، گفٹ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایون چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو جسٹس قاضی فائزہ نے ایک بک گفٹ کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ لیکن جو ایک بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو معاملات جس طرح ایک سینئر پونی جج کو حوالے کیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اس طرح نہیں کیا گیا، اور بہت سارے اختیارات، بہت سارے معاملات وہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اور ججز کو جو ہے ان کو سپرد کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائزہ کو وہ اختیار جو سینئر پونی کا ہوتا ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر میں جس طریقے سے مشاورت ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے بتائیے گا کہ یقیناً یہ جو آپ جس جانب آپ نے بات کی وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، لیکن میرا تجربہ، میری خیال اور میری نالج اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر ادارے کے اندر اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو کھچاؤ، تناؤ، وار آف ٹرف مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی بہت سنگین بھی ہوتے ہیں، مگر جب حساس اداروں کے یہ معاملات مشتہر ہو جائیں، وہ سامنے آ جائیں اور باقاعدہ ایک چیز سامنے آ جائے عوام کے سامنے کہ یہ کلیدی ادارے جو ہیں یہ منقسم ہیں، جس میں پہلے ہی بڑی خراب صورتحال تھی، 2 مہینے میں کچھ بہتری آئی اور پھر اچانک جو ہے یہ ایک بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، تو اس کے منفی پہلو زیادہ ہیں نا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور یہ پولرائزیشن جو ہے سپریم کورٹ میں کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کیس کے بعد یہ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری جب ریٹائر ہوئی اس کے بعد یہ چیزیں چلیں، پھر ثاقب نثار صاحب نے اپنے کچھ من پسند ججز کو مین کیسز میں بٹھایا، کچھ کو نظر انداز کیا، وہ گروپنگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی، پھر جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں بھی دیکھا۔ اب یہ ہے کہ لائک مائنڈڈ کوئی جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ مبینہ طور پہ کچھ ججز زیادہ قریب ہیں، عموماً یہ الزام ہے کہ جی ان کو بڑے کیسز میں بٹھایا جاتا ہے۔ کچھ ججز کا اگر جسٹس قاضی فائزہ کے علاوہ اور ججز ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جو میٹر ہے اس میں بہتر ہوتا کہ جو نظریاتی ایک قسم کا جو ایک ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں، تو ایک ڈائیورس بینچ ہوتا، نہ کہ ایک لائک مائنڈڈ ججز کا بینچ ہوتا۔ لیکن دوسری طرف سے یہ دلیل بھی ہے کہ چیف جسٹس نے ہر صوبے سے جج کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا بینچ میں، تو جو اویلیبل ججز تھے اس طرح انہوں نے جو ہے وہ بینچ بنایا۔ اگر یہ صرف یہ معاملہ ہوتا اور یہ صرف یہی ایشو ہوتا تو ہم شاید ہماری رائے اور ہماری جو سوچ ہے وہ شاید مختلف ہوتی، لیکن افسوس کی بات ہے، انفارچونیٹ بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے یہ 4تھے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن سے اختلافات نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پچھلے 4 چیف جسٹس میں سے 3 چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ کشیدہ رہے۔ ان کے تعلقات جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کوئی معمول کے تعلقات نہیں تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے خلاف وہ باقاعدہ کمپلیننٹ ہیں، ان کے خلاف ان کی بھرپور شکایت ہے۔ ان کے جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے بڑی سنگین شکایات ہیں یا ان کی اس میں معاملات سامنے رہے ہیں۔ اب ان کے جسٹس عطا بندیال کے ساتھ جو ہے یہ پورے معاملات اس طرح سے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ یہ حالیہ سالوں میں ہوا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس افتخار چودھری جو تھے وہ کوئی قابل فخر جج نہیں تھے۔ ان کے جو معاملات تھے، جس انداز سے انہوں نے عدالت چلائی، جو ان کے سارے معاملات رہے، اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اعتراضات یا اس قسم کی کوئی شکایات یا اس قسم کا کوئی احتجاج نظر نہیں آیا، جو بعد میں پھر ان کا عدلیہ کے جو ان کے پیش رو تھے ان کے ساتھ نظر آیا۔ تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ہمیں کہنے دیجئے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ تمام لوگ تو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کے خلاف سفارہ تو نہیں ہوئے، یہ سارے جو چیف جسٹس صاحبان تھے۔ جی بالکل، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ساری بار جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جب بھی معاملہ آیا تو جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ وکلاء کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی معاف کیجئے گا حسنا صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ صحافی ہیں، بہت تجربے کار صحافی ہیں۔ بار تو افتخار چودھری کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ بار تو افتخار چودھری کی سب سے بڑا ہراول دستہ تھا، اور جو افتخار چودھری صاحب نے کیا ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ بار بھی تو بیچاری پھر شرمندہ ہو گئی نا۔
بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں میڈیا زیادہ افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ کھڑا رہا، نہ کہ وکلاء۔ آخری دنوں میں وکلاء کی وہ پوزیشن نہیں رہی، جو ان کے مخالف لوگ تھے وہ بار میں زیادہ تر پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل میں جو ہے وہ وہاں ان کی نمائندگی تھی۔ اصل ایشو کامران صاحب وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی مصطفیٰ امپیکس کیس میں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ سے اپروول ہو۔ اب سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے 2 سال سے زائد ہو گئے، فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی جاتی۔ جو کیس کی فکسیشن ہے، بینچ کی کمپوزیشن، اس کے حوالے سے رولز بننے چائیے۔ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، لیکن اسی سے یہ سوال جنم لیتا ہے، اگر کوئی مروجہ اصول رولز نہیں ہیں، مروجہ قانون نہیں ہے، تحریری اگر اس سلسلے میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنے برادر جج کی یا چیف جسٹس کے معاملات پہ اس وقت اعتراض کریں گے جب وہ کسی قائم اصول کی خلاف ورزی کرے گا یا رول کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کاوش ہونی چاہیے نا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے لیٹر بازی کی گئی یا جس طریقے سے ابھی لیٹر لکھا گیا یہ مناسب نہیں تھا۔ ان کو انٹرنلی جو ہے یہ بات اٹھانی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے یہ لیٹر لکھا گیا اور پھر مختلف جو ہے وہ لوگوں کو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو اور ججز کو بھی جس طریقے سے سرکولیٹ کیا گیا، اوورآل یہ جوڈیشری کے لیے ٹھیک نہیں رہا۔ اور یہ جسٹس قاضی فائزہ کو جو یہ روش ہے یہ ترک کرنی ہوگی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ انٹرنلی ان کو اٹھانا چاہیے، نہ کہ یہاں میڈیا میں اور جس لیٹر کے ذریعے جو ہے یہ اٹھانا چاہیے۔ اس بات سے ان کے حامی وکلاء بھی اس چیز کا اتفاق کرتے ہیں کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک، بہت عمدہ سینئر صحافی، قانونی اور عدالتی امور کے، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس پیش رفت کا جس نے ایک سپریم کورٹ پہ سیاسی بحران چل رہا تھا، معاشی بحران چل رہا ہے، بڑے سنگین مسائل چل رہے ہیں، اچانک عدالتی بحران بن گیا ہے۔ وہ سپریم کورٹ جہاں پر تلاطم تھم گیا تھا، جہاں سکوت تھا، جہاں اطمینان تھا، جہاں سکون تھا، ریمارکس نہیں آ رہے تھے، اچانک کے ایونٹ نہیں ہو رہے تھے، سو موٹوز نہیں ہو رہے تھے، بہت ہی سنگین کوئی معاملات سامنے نہیں آ رہے تھے، زبردست طریقے سے کیسز نمٹائے جا رہے تھے، وہاں اچانک یہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور ایک بار پھر اس میں فریق ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اب اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں سکوت طاری تھا، جاری سکوت تھا، اطمینان سے کیسز چل رہے تھے، کوئی بڑے کیسز کی یا بہت ہی سیریس ریمارکس کی باتیں نہیں ہوتی تھی، اخباروں کی سرخیاں نہیں بن رہی تھیں، اور اطلاعات کے مطابق بہت سرعت سے کیسز جو ہیں وہ نپٹائے جا رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور گزشتہ 2 ماہ اس حوالے سے بہت ایکسیپشنل رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے پچھلے کئی ادوار میں یہ دیکھا ہے کہ معاملات تقریباً روزانہ اخبارات کی شہ سرخیاں بن جاتے ہیں، تنازعات میں سپریم کورٹ کے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی فیصلے، کبھی ریمارکس، کبھی ججز کا کنڈکٹ۔ تو یہ پوری صورتحال کل یہ اچانک ٹوٹ گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے وقفے سے قبل آپ کو بتایا، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا منحرفین کیس کے حوالے سے، اور پھر اس میں سنگین اعتراضات لکھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایک طرح کی چارج شیٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی، لیکن بہرحال چارج شیٹ ہو نہ ہو، لیکن یہ معاملہ اس لیے سنگینی اختیار کر گیا کہ یہ سائملٹینیسلی، یعنی کہ ساتھ ہی میڈیا میں بھی یہ خط ریلیز ہو گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو کاپی کر دیا تھا مختلف بار کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ سائملٹینیسلی میڈیا پہ بھی نشر ہو گیا۔ گویا کہ ایک بار پھر ہماری سپریم کورٹ ایک تنازع میں پھنس گئی ہے، اور عین اس وقت جس وقت ملک ایک سیاسی معاشی بحران سے دوچار ہے، بلکہ ایک سیاسی اور معاشی آفت ہے جو ہمیں گھیری ہوئی ہے، اچانک ایک عدالتی بحران بھی سامنے آ گیا ہے، اور عدالت عظمیٰ ایک بار پھر واضح طور پہ اس کے منقسم ہونے کا ایک بڑا کیس سامنے آ گیا ہے۔ اس صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں، اب ہم اس کا ایک قانونی اور آئینی لحاظ سے تجزیہ حاصل کریں گے۔ پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول، منسلک بھی ہیں ہماری دنیا نیوز سے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، میں سب سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بڑے کوئی ایکسپلوسیو قسم کے ریمارکس نہیں آ رہے، کوئی 1843 نہیں ہو رہا، کوئی
بڑی کسی کی طلبی نہیں ہو رہی, کوئی اچانک بریکنگ نیوز نہیں آ رہی, اور چیزیں بڑی اطمینان سے چل رہی تھی. کل یہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ساتھ میڈیا کو موصول ہوا, اور کل سے لے کے اب تک اس نے اوور پاور کر لیا بلکہ سیاسی بحران کو, اور ایک نیا بحران پاکستان میں آ گیا, یعنی کہ واضح طور پہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ ایک بار پھر منقسم نظر آئی. کامران صاحب, آپ نے درست کہا کہ وہ دور جس میں بڑے مقدمات یا سرخیاں بننے والے مقدمات نہیں ہو رہے ہوتے, ایک اچھا دور ہوا کرتا ہے, اور ہمیں اسی طرح کے پرسکون ادوار کی ضرورت ہے تواتر کے ساتھ. لیکن یہ جو خط سامنے آیا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, میں بصد احترام اس کو اس طرح نہیں دیکھوں گا جیسے میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے. یہ عدالت کے اندر ایک گفتگو ہے, اس کو عدالت کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں رہنے دینا چاہیے. اور نہیں تو یہ معاف کیجئے گا سلمان اکرم صاحب, تو یہ تو جج صاحب نے طے کیا کہ اسے وہ عدالت کے اندر نہیں رکھیں گے, انہوں نے تو اسے جاری کر دیا نا فوری طور پہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ جج صاحب کا دانستہ فیصلہ ہے کہ اسے اندرونی معاملہ نہیں. اگر یہ خط ڈائریکٹ وہ چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے, کہیں اور کاپی نہیں کرتے, اور یہ پھر ضرور عدالت کے اندرونی معاملہ, لیکن جج صاحب کا یہ ڈیسیشن ہے کہ نہیں, اس کو انہوں نے مشتہر کرنا ہے. ٹھیک بات ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا, لیکن میری گزارش پھر بھی یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھ کر کیا اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو بھی ہوگا اب عدالت کے اندر ایک مکالمہ یقیناً ہوگا, اور یہ تمام جج صاحبان بہت معتبر لوگ ہیں, فراست رکھتے ہیں, ان کو آپس میں اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھانا ہے, کیسے طے کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھارتی سپریم کورٹ میں بھی معاملات ہوئے, پریس کانفرنسز بھی کیں وہاں کچھ ججوں نے, لیکن ادارہ جو ہے ان باتوں سے برتر ہوتا ہے, ادارہ پھر بھی قائم رہتا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ پرتشویش نہیں ہو جانا چاہیے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, ایک گفتگو ہے, ایک مکالمہ ہے, یہ آپ چلتا کہہ رہے رہے گا. ہیں کہ یہ تو مطلب ایک سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس کے خلاف شکایت درج کرا رہا ہے, عوام کو پہنچا رہا ہے, یہ تو ہم اس کو انڈر پلے تو نہیں کر سکتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تبصرہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس پہ تبصرہ کریں, ہم اس پہ بات کریں. دیکھیں نا, اب یہ ہماری بھی ایک طرح سے ذمہ داری اور ثوابدید ہے کہ ہم اس پہ کیا بات کریں گے اور کیا کہیں گے. ایک بات سامنے آ گئی, انہوں نے یہ کہا ہے بظاہر کہ جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل بینچ ہونا چاہیے. اس بارے میں تو گفتگو کی جا سکتی ہے کہ سینیورٹی کا جو اصول ہے کہاں کہاں وہ لاگو ہونا چاہیے, اور ہم دیکھتے ہیں بھارت میں تو اس کو انہوں نے ایک فارمل طریقے سے ایک رول بنا دیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس میں 5 سینئر ترین جو جج صاحبان ہیں وہ بیٹھتے ہیں. اب ہم یہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا کوئی رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو بھی گفتگو ہم کریں گے وہ بہت ایک ادب کے دائرے میں رہ کے ہوگی, اور اس میں ہم نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی. جی بالکل, عدلیہ کا بحیثیت مجموعی جو وقار ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے نزدیک یہ کتنا سیریس معاملہ ہے, اور میں تو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ تنہا معاملہ ہوتا تو میں اس کو اسی طرح سے اس کی تشریح کرتا ہے جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس طرح کے معاملات, اس طرح کے ان کے الزامات, یہ چوتھے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن پر انہوں نے جن کے حوالے سے انہوں نے شکایت درج کرائی ہے یا مختلف پہلو سامنے آئے ہیں. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اسی لیے اس نے پوری غیر معمولی صورتحال اختیار کر لی. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پورے معاملے پہ, کیونکہ میرے نزدیک جس وقت پاکستان سیاسی, معاشی اور بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا, اور ایک ادارے میں بالکل سکون تھا, وہاں پہ بھی اچانک جو ہے وہ ایک تلاطم پیدا ہو گیا ہے. خان صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں اس کے اوپر کیئرفلی بات کرنی چاہیے, ہم ہمیشہ صرف اس چیز کے اوپر نہیں, عدالت کے ہر فیصلے پہ, عدالت کے ہر قدم پہ, عدالت کے جج صاحبان کے تمام کانڈکٹس کے اوپر ہم ہمیشہ بڑی کیئرفلی بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جس طرح آپ نے ابھی واضح کیا کہ اگر تو یہ خط صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ بہت محترم ہیں اور آنے والے دور میں چیف جسٹس بھی بنیں گے, اگر تو انہوں نے ایک خلش کا اظہار اپنے چیف جسٹس سے بینچ فارمیشن کی حد تک کیا ہوتا تو یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہوتا, اس کو میڈیا کے اوپر تقریباً بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی, بلکہ اگر کی جاتی تو غیر مناسب ہوتی.
اب جبکہ صدر پاکستان، تمام بار کاؤنسلز، اٹارنی جنرل آف پاکستان، تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھیجا جا چکا ہے اور اس کے اندر کسی عدالتی فیصلے کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر 3 چیزوں کے اندر بات ہو رہی ہے۔ قاضی فائزہ صاحب کے خط کے اندر 3 بنیادی نقطے اٹھائے گئے ہیں، نکات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے، قانون کی شک نہیں بلکہ کوئی ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کسی بھی بینچ کو فارم کرنے سے پہلے، خاص طور پہ امپورٹنٹ میٹرز پہ بینچ کو فارم کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں اپنے دیگر جج صاحبان سے، خاص طور پہ سینئر جج صاحبان سے، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے بینچ میں۔ اس دفعہ بظاہراً قاضی فائزہ صاحب کے خط کے مطابق نہ وہ مشورہ کیا گیا، نہ ان کو شامل کیا گیا۔ یہ ان کا ایک بنیادی پوائنٹ ہے۔ دوسرا ان کا ایک قانونی پوائنٹ ہے جو کسی ججمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا لیکن قانونی پوائنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب نے 2 مقدمات کو اکٹھا سننے کا حکم دیا۔ ایک وہ پٹیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی ہوئی ہے، دوسرا جو صدر پاکستان کی طرف سے ریفرنس فائل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جو کہ بہت حد تک درست ہے کہ ان دونوں کو شاید اکٹھا نہیں سنا جا سکتا کیونکہ ایک میں عدالت ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی ایڈوائس مانگ رہی ہے جو صدارتی ریفرنس ہے، جبکہ دوسری طرف پٹیشن میں سپریم کورٹ ایڈوائس نہیں دے رہی ہوگی، فیصلہ یعنی حکم صادر کر رہی ہوگی۔ تو ان کو اکٹھا کیسے سنا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ عدالت کل کو اکٹھا سن کے ایک فیصلہ اور ایک ایڈوائس علیحدہ علیحدہ جاری کر دے۔ اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ اس کے اندر بنیادی اس خط میں اٹھایا گیا ہے جو سب کو سرکولیٹ ہوا ہے، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی تقرری کے معاملے میں ہے کہ ایک بیوروکریٹ کو، ڈی ایم جی کے افسر کو رجسٹرار تعینات نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ان پرنسپلز کے خلاف ہے جو سیپریشن آف جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے پرنسپلز آئین پاکستان کے اندر ہیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں کسی ججمنٹ سے، کسی ایسی چیز سے ریلیٹ نہیں کرتے جو عدالت کے کانڈکٹ کے اوپر ہیں، اور جج صاحب نے خود یہ سرکولیٹ کیے تمام فریقین کو اور میڈیا تک بھی انہی سے آئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر غیر مناسب ہوگا اگر اس کے اوپر ایک پبلک ڈیبیٹ ہو جائے جس کے اندر آبویسلی ہمیں سپریم کورٹ کے احترام کی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے احترام بالکل صحیح ہے۔ اگر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا خود احترام کراتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ جو اس کی اپنی جو حدود ہے یا قیود ہے یا اس کے روایات ہیں ان کو کراس کرے گا تو وہ احترام کا تقاضا جو ہے وہ غیر منطقی ہو جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک اور چیز تشویش کی بات یہ ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ اس حد تک محدود ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اور بالکل شاید ہم اس مشتہر بھی ہو جاتا تو شاید مزید اس پہ اور احتیاط کرتے، مگر ایک ہسٹری ہے نا۔ جج صاحب انتہائی معزز جج ہیں اور بہت ہی معزز جج ہیں، مگر ان کے مسائل یہ واحد چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں جن سے ان کی شکایت ہوئی ہے۔ جسٹس گلزار احمد سے ان کی شکایات ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ کے خلاف شکایت کنندہ ہیں، وہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ان کی شکایات ہیں۔ گویا کہ جج صاحب کی ایک تاریخ بن گئی ہے نا، گزشتہ کئی ادوار پہ مشتمل ہے چیف جسٹس صاحبان کی، تو وہ بھی تو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہوگی نا، اس کو ہم صرف نظر تو نہیں کر سکتے اس سے۔ نہیں، ہم بالکل صرف نظر نہیں کرتے، اور یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہیں اور ہم ان تمام باتوں پہ غور بھی کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ ان معاملات کا احاطہ کرے گی، اور اگر ایک معاملہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ایک قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تو اس قاعدے کو وضع کرے گی۔ اگر عدلیہ کا یہ خیال ہے کہ ان قواعد کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری روایت نہیں ہے جس طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی موقف سامنے آ جائے گا اور آنا چاہیے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اب ہم سب اس معاملے میں ایک طرح سے شامل ہیں، یہ گفتگو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے، ہماری سماعت میں ہو رہی ہے، لہٰذا اس حد تک تو ہماری تشویش بجا ہے اور ہماری کوئی رائے دینا بھی بجا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم اس معاملے کو اگر ایک بحران کا نام دیتے ہیں تو میری نظر میں یہ بحران اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، اب 1-2 سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 آراء رکھنے والے جج صاحبان عدلیہ میں موجود ہیں، اور یہ بہت سی دنیا کی جوڈیشریز میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، وہ نظریاتی تفریق ہوتی ہے عام طور پہ، اور اس تفریق کے نتیجے میں مختلف آراء سامنے آتی رہتی ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، اسی بات کو جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی کہ دنیا میں بینچ میں تقسیم ہوتی ہے، جتنی میری معلومات ہے وہ بینچ کی تقسیم جو ہے وہ نظریاتی بنیاد پر ہے۔ کنزرویٹو ججز ہیں، لبرل ججز ہیں، اور سوچ ہے، نظریہ ہے، فلسفہ ہے جس کی بنیاد پہ جو بینچ میں تقسیم نظر آتی ہے۔ مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ پھر میں کہوں گا کہ جو جج صاحب کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تعلقات
سپریم کورٹ کے کئی چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ رہے ہیں اور پھر اس پہ اور بھی اس کا مزید پس منظر ہے، تو وہ اس تقسیم سے مختلف ہے جو دنیا کی ہم بینچ میں دیکھتے ہیں یا کسی بھی معزز سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں امریکہ میں یا کسی اور ملک کے اندر. یہ والی تقسیم جو ہے یہ اس کمپیریبل نہیں ہے میرے خیال سے اس تقسیم کے ساتھ. دیکھیے بصد احترام میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کی ہمیشہ ہم ان کو سن کے سیکھتے ہیں، میں خاص طور پہ ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. آپ نے جس طرح بھی خان صاحب آپ نے جس طرح بھی فرمایا، دنیا کے اندر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے کہ مختلف جج صاحبان کی کسی مقدمے کے بارے میں یا کسی لیگل ایشو کے بارے میں جو ان کے سامنے عدالت میں بطور مقدمہ پیش کیا گیا ہو، اس پہ مختلف آراء ہوں، کوئی رائٹ کی بات کر رہا ہو، کوئی لیفٹ کی بات کر رہا ہو، کوئی لبرل انٹرپریٹیشن ہو، کوئی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن ہو. امریکہ کی سپریم کورٹ اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے، جہاں پہ 9 میں سے تقریباً 4 ججز ایک طرف، 4 ججز دوسری طرف ہوتے ہیں، اور درمیان میں ایک کوئی بیلنسنگ جج ہوتے ہیں. اور امریکہ کی تاریخ اس طرح کی رہی ہے کم از کم پچھلے 101 سال کی. تو کسی مقدمے کے بارے میں جج صاحبان کے اندر ڈفرنس آف اوپینین، ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کسی مقدمے کی ججمنٹ کے اوپر تو درست ہے. لیکن یہ جو بات ہمیں اس وقت صد احترام نظر آ رہی ہے، اور ہم عدلیہ کے بارے میں بڑے احترام سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسی مقدمے کی اوپینین کے اوپر بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ ججمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے، یا اگر اس کا کوئی رسپانس آیا بندیال صاحب کی طرف سے تو کسی مقدمے کی ججمنٹ پہ بات نہیں ہو رہی. یہ سپریم کورٹ کے کانڈکٹ پہ بات ہو رہی ہے، ایسپریشنز چیف جسٹس کے کانڈکٹ کے اوپر اٹھائی گئی ہیں، جو کہ کچھ 1-2 دفعہ ماضی میں بھی اٹھائی گئیں. یہ اس رائٹ اور لیفٹ کی تفریق کی طرح نہیں ہے جو کہ باقی دنیا کے اندر. کیونکہ یہ ہم بہت ہی حساس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. 1-2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکایات ہیں 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ. اور میں خان صاحب یہ کہوں کہ اس میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی شکایات غلط ہیں. قطعی نہیں. شکایات کے اوپر بحث ہو سکتی ہے بالکل. بہت سے لوگوں کو، اور قاضی فائزہ صاحب نے آپ جو خط جو لکھا اس کے اندر اپنے قانونی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن یہ تفریق کوئی آئیڈیولوجیکل تفریق مقدمات یا قانون کے اوپر نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم شیور کہ مختلف مقدمات کی آراء میں قاضی فائزہ صاحب اور بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کا قانونی طور پہ ایک ہی اوپینین بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کانڈکٹ آف دا جوڈیشری یا بینچ فارمیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک بالکل مختلف چیز ہے جس کو کہ ہم رائٹ اور لیفٹ کی تفریق کے اندر میرا خیال ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ وہ معاملہ ہے جس میں کہ کوئی رول نہیں بنا ہوا ہے، کوئی وضع نہیں ہے قانون یا طریقہ سپریم کورٹ میں کہ سینئر موسٹ جج سے بات کرنا ضروری ہے، بینچ کے اندر سینیورٹی کے لحاظ سے بینچ کی تشکیل دینی ہے، یا یہ کہ کس طرح سے تعیناتی ہونی ہے رجسٹرار کی. یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کے لیے کوئی باقاعدہ تحریر شدہ طریقہ کار نہیں ہے. تو کمزوری تو اس نظام کی ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی تشریح اور کوئی مروجہ اصول نہیں ہے. تو ساری کاوش ہونی چاہیے کہ اس کو ٹھیک کریں. بالکل درست آپ فرما رہی ہیں، اور یہی میں نے بات عرض کی تھی شاید وہ منقطع ہونے سے پہلے، کہ اس معاملے سے جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ قواعد کی کے نہ ہونے کا ہے، کہ بینچ فارمیشن کے حوالے سے کیا کوئی قواعد ہونے چاہیے. یہ ایک جائز بحث ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح 184(3) کے جو معاملات ہیں، جب سپریم کورٹ سو موٹو کبھی دیکھتی ہے، اس میں بھی کیا یہ فرد واحد کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے کو دیکھنا ہے، کس معاملے کو نہیں دیکھنا. اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہمارے سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی. تو اب اس خط کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بینچ فارمیشن کے حوالے سے ایک سیر حاصل بحث جو ہے وہ عوامی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، صحافتی سطح پہ بھی، اور عدلیہ کے اندر بھی. یہ بالکل جائز معاملہ ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بیرسٹر سعد رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ خط تو لکھ دیا، اور یہ بہت ہی ایک حساس موضوع ہے، بہت ہی سیریس موضوع ہے، اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ وہ کیس ہے جس کے حوالے سے خط تحریر کیا معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. کیا یہ خط کا تحریر کر دینا، اس کی تشہیر ہو جانا، یہ کسی صورت سے مقدمے پہ اثر انداز ہوگی؟ کیونکہ وہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کے فیصلے کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اور تو کیا یا یہ مطلوب ہے کہ یا یہ کہ یہ خط کی تشہیر جو ہے یہ کیس پہ اثر انداز ہوگی کسی صورت میں؟ خان صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت ایک قانون کی شک موجود ہے بینچ فارمیشن کے اوپر، جو کہ سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز ہیں، جن کو قاضی فائزہ صاحب نے اپنے خط میں بھی ریفر کیا ہے. اس کا آرڈر 11 جو ہے وہ بینچ فارمیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. اس وقت وہ پاور
کنونشنز جو بھی ہوں، طریقہ کار اس کے اندر ماضی میں جو بھی استعمال کیا گیا ہو، لیکن تحریری طور پہ جو قانون ہے وہ صرف اور صرف ثوابدید چیف جسٹس کی دیتا ہے. تحریری طور پہ جو قانون بینچ فارمیشن میں موجود ہے اس میں کسی کی مشاورت کرنے کی ضرورت چیف جسٹس کو نہیں ہے. ماضی میں چیف جسٹس صاحبان مشاورت کرتے رہے، ان کو آج بھی کرنی چاہیے، ان کو مستقبل میں کرنی چاہیے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن تحریری طور پہ جو قانون موجود ہے اس میں صرف اور صرف یہ ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے. آپ نے جو سوال پوچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ قاضی فائزہ صاحب کے خط سے پہلے 2 دن پہلے جب یہ مقدمہ سنا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بار کاؤنسل کے ریپرزینٹیٹیوز اس دن ٹیلی ویژن کے اوپر آئے اور انہوں نے واضح طور پہ پریس کانفرنس کے اندر بھی اپنے کہا اور ٹی وی پہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ اس کو سنے جس میں سینئر ممبران کو شامل کیا جائے. یہ خط اس کے بعد، اس بیان کے بعد یا اس ڈیمانڈ کے، جو پاکستان بار کاؤنسل کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ فریق ہے، جو کہ پٹیشنر ہے اس امپورٹنٹ پٹیشن میں، ان کی ڈیمانڈ کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے. تو بالکل واضح ہے کہ اگلی تاریخ پہ یا اس سے پہلے پاکستان بار کاؤنسل قاضی فائزہ صاحب کے، میرا خیال ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے اس خط کو بنیاد بناتے ہوئے مزید ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم یہ مقدمہ ایک ایسے بینچ کے سامنے سنوانا چاہتے ہیں جس میں سینئر ممبران شامل ہوں، جیسے کہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے، جس وجہ سے اس میں مزید کنٹروورسی انفارچونیٹلی میرا خیال ہے پیدا ہونے کے خدشات ہیں. تو آپ اسی معاملے پہ اگر مختصر، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، تو یہ کتنا اثر انداز ہوگا یہ خط اس مقدمے کی سماعت پر؟ دیکھیں، سماعت پر ایک تنازع تو پیدا ہو گیا اس خط کی وجہ سے، وہ تو بات ہمارے سامنے ہے، اور اگر بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن اس حوالے سے مزید کوئی بیان دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک سایہ اس تمام کارروائی پہ رہے گا. لیکن جو جج صاحبان اس معاملے کو سن رہے ہیں، جو بینچ کے ممبر ہیں، کیا اس وجہ سے ان کی رائے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو یہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. وہ جو رائے دینی ہے انہوں نے وہ دیں گے، لیکن یہ اس کے ارد گرد ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں اچھا پہلو صرف یہ ہوگا اگر آئندہ کے لیے کوئی قواعد میں تبدیلی آئے اور ایک وضع ہو جائے لائحہ عمل کہ بینچ کس طرح بننے ہیں، کن معاملات کے بینچ جو ہیں ان میں تقرری کس طرح ہونی ہے. تو یہ اگر بات اس معاملے سے سامنے آتی ہے تو ایک اچھا معاملہ ہوگا. یہ بڑی نوازش. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بیرسٹر سعد رسول، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آراء کا اور آپ کے تبصرے کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.